बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मारिफत दीन में नाज़रीन आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान मारिया खालिद। जैसे कि आप जानते हैं हमारे शो के दो सेगमेंट्स होते हैं। हमारा पहला सेगमेंट कुरान और हदीस और सेकंड सेगमेंट होता है कुरान और मॉडर्न साइंस। दोनों ही सेगमेंट्स बहुत मुनफरिद बहुत अच्छे होते हैं और हम ज़रूर कुछ ना कुछ दोनों सेगमेंट से सीखते हैं। और इसके साथ साथ मेरी ये कोशिश होती है कि किसी ऐसे मौजू पर आपसे बात की जाए जो कि आजकल की हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो, और इसीलिए जो मेरा आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि क्या आप कभी ऐसी कैफियत का शिकार हुए हैं जहाँ पर आपको ये महसूस हुआ हो कि यार काम पे जाने का दिल नहीं चाह रहा, अब बाहर निकलने का घर से दिल नहीं चाह रहा, तबीयत इजाज़त नहीं दे रही, कुछ तबीयत अजीब सी है, या कभी इस कैफियत का आप शिकार हुए हैं कि घर के काम करने का दिल नहीं चाह रहा, खाना बनाने का दिल नहीं चाह रहा, सफाइयाँ करने का दिल नहीं चाह रहा। और मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि काम करना कितनी बड़ी इबादत है, हमारे दीन में इसकी कितनी फजीलत है। अल्लाह ताला को मेहनत करना और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए जब हम मेहनत करते हैं, हर वक्त चुस्त रहना, हर वक्त प्रोडक्टिव रहना, अल्लाह ताला को कितना ज़्यादा पसंद है, कितना ज़्यादा अजर है हमारे दीन में मेहनत करने का, कितनी फजीलत है इसकी, आज हम उस पर बात करेंगे। तो मैं आज के शो में आपसे बात करूंगी कि कुरान की रोशनी में कहाँ पर अल्लाह ने मेहनत करने को अप्रिशिएट किया है और किस किस तरह से अल्लाह ताला ने इस अंडरस्टैंडिंग का जो है वो इजहार किया है कि अल्लाह ताला हमारे नफ्स से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरह की हो जाएगी, किस तरह की हो सकती है, उससे कितना ज़्यादा वाकिफ़ है। तो कुरान की रोशनी में मैं आपसे वो बात करूंगी और ये भी हम बात करेंगे कि कौन से यहाँ पर स्पेशली कनाडा में रहते हुए हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी वो मुश्किलात हैं जो हमें हमारे लिए जो है वो हमारी मेहनत करने का जो प्रोसेस है उसको कितना ज़्यादा तकलीफ दे, कितना ज़्यादा और मुश्किल बना देती हैं, उस पर हम बात करेंगे। और आज के शो में नाजरीन मैं आपके सामने एक ऐसी कुरान की आयत पेश करूंगी, एक ऐसी सूरा कुरान की सूरह मुज़म्मिल के हवाले से हम बात करेंगे। और जब मैं इस टॉपिक के बारे में प्रिपरेशन कर रही थी और मुझे इस आयत के बारे में पता चला तो इतना अच्छा मुझे लगा, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विद यू गाइस कि अल्लाह ताला ने जो लोग मेहनत करते हैं उनके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया है कुरान में। क्योंकि अगर आप को कभी हमें ये भी लगता है कि हम इतने काम में मसरूफ हो जाते हैं कि हमें हमारी इबादत के लिए भी वक्त नहीं मिल रहा होता, हम अपनी इबादत में उतना वक्त नहीं लगा पाते या इबादत करने में उतना वक्त नहीं गुजार पाते जितना हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे काम जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनका हमारे ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इबादत के लिए हमें उतना वक्त नहीं मिल रहा होता जितना हम चाहते हैं। और उस बारे में अल्लाह ने क्या खूब कुरान में कहा है, कितनी अच्छी बात की है, कितना ज़्यादा हमारा ये बातें सुनकर, ये बातें जानकर हमारा यकीनन ईमान जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश होगा, हमारा ईमान ताज़ा होगा और ये बातें हमारे लिए एक रिफ़्रेशर का जो है वो बाइस बनेंगी, जो सारे फैक्ट्स मैं आपके सामने आज रखूंगी। तो सबसे पहले चलते हैं कुरान मजीद की जानिब। तो सबसे पहले बात करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ। उस हदीस से हमें चंद बातें पता चलती हैं हमारे आज के टॉपिक के हवाले से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें पता हो कि क़यामत कायम होने वाली है और तुम्हारे हाथ में एक पौधे की कोई शाख हो तो बेहतर है कि चलते चलते तुम उसको भी जमीन में लगा दो, हो सके तो चलते चलते उसको भी जमीन में बो दो। इससे हमें क्या पता चलता है नाज़रीन, इससे हमें ये पता चलता है कि हर वक्त प्रोडक्टिव हमें रहना है और ये सोच कि अब तो वक्त नहीं है तो चलो इस काम को नहीं करते, वो जो सोच होती है कि इट्स टू लेट, इस हदीस से हमें पता चलता है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर वक्त है, मुमकिन है तो वो काम भी हम कर डालें। तो वो चीज़ें हम सुनते हैं ना कि इट्स टू लेट या बेटर लेट देन नेवर या फिर बेटर लेट देन सॉरी, तो ये सारी चीज़ें ये वाकई दुरुस्त किसी ने कही हैं और हमारे दीन में भी इसको जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है कि ये वाली सोच रखना कि चलो बाद में देख लेंगे, चलो बाद में कर लेंगे, या अब तो वक्त नहीं तो छोड़ ही देते हैं। तो ऐसा सोचना जो है वो सही नहीं है। हमारे दीन में इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया है कि हम हर वक्त जो है वो एक रवानी में रहें, हर वक्त
प्रोडक्टिव रहें। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, लेकिन सेगमेंट से वापस आकर मैं आपके सामने वो मिसालें पेश करूंगी जिनका मैंने जिक्र किया, और वो प्यारी प्यारी बात जो मुझे आपसे शेयर करनी है आज सूरह मुज़म्मिल की रोशनी में, उस पर भी बात करेंगे। अभी हम चलते हैं कुरान और हदीस की जानिब। कुरान और हदीस में हमसे बात कर रहे हैं जनाब तारिक गौरी साहब, जो कि प्रिंसिपल हैं स्कूल ऑफ इस्लामिक लेगेसी, कनाडा। Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Ma'arifatul-Deen with Maria Khalid show, and in a segment of Quran و Hadith. Alhamdulillah ta'ala. آج کے اس سیگمنٹ میں جو گزشتہ موضوع ہم نے 11th ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا, this is the continuation. And it's very important to know that کیوں ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کا فہم علم حاصل کریں, کیا وجہ ہے. ایک جو جنرل پرسیپشن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں قرآن مجید سیکھنا بھی ہے, پڑھنا بھی ہے, پیارے آقا کی احادیث کا مطالعہ, اس کی سماعت ضروری ہے. بے شک یہ ایک جنرل کانسیپٹ ہم سب کے درمیان میں موجود ہے. انسان میں اگر یہ ذوق نہ ہو, جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے, جن میں قرآن مجید کی تلاوت کا, اس کے تراجم, اس کے مفاہیم پر غور و فکر کرنے کا, اور بالخصوص احادیث کریمہ سے رجوع کرنے کا, اس کا مطالعہ, اس کی شروحات پر نگاہ ڈالنے کا, سیکھنے کا, سمجھنے کا, یاد کرنے کا قطعاً ذوق نہیں پایا جاتا. یہ بہت بڑی حقیقت ہے, اور ہماری یہ جو ادنا سی کوشش بھی اسی مد میں ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس مختصر سے وقت میں, جو ہمیں یہ 10-12 منٹ کا وقت ملتا ہے, اس میں کچھ سن کر اس ذوق کو جلا بخشیں, اس شوق کو پیدا کریں, اور پھر اس کا مطالعہ کرنے کا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم کوشش کر سکیں. یہ ایک ہماری کوشش ہے. اور میرے آقا کا فرمان عظمت نشان ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے, کچھ ان الفاظوں میں حدیث مبارکہ ہے. فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری جانب سے اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو. تو اس سے ہمیں ایک بڑی واضح بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنا علم میرے آپ کے پاس ہے, جتنا ہم اس کو جس بھی مد میں سمجھ پائے, منوعاً جو ہم نے اپنے علماء سے سنا, اکابرین سے سنا, امامین کریمین سے ہم نے سنا یا پڑھا, ہم اپنے بھائی بہنوں تک ویسے ہی اس کو پہنچا دیں, اور یہی کوشش ہماری بھی ہے. تو آئیے آج کی احادیث, 2 احادیث میں چاہوں گا کہ مختصر وقت میں آپ کے سماعتوں کی نظر کروں, اور انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے علمی فکری ذوق میں اضافے کا باعث بنیں گی انشاءاللہ العزیز. پہلی حدیث پاک امام بیہقی اور امام دارمی اس کو روایت کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی امام بیہقی جیسے اپنی شعب الایمان میں اس کو روایت کرتے ہیں, امام دارمی اپنی مسند میں اس کو روایت کرتے ہیں, پھر امام منذری بھی اس کو الترغیب و ترہیب میں اس کو روایت کرتے ہیں, امام ذہبی اپنی المیزان میں اس کو روایت کرتے ہیں, وغیرہ. ہم اب سماعت فرمائیے حدیث پاک اور اس کا معنی اور مختصراً مفہوم انشاءاللہ العزیز. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یبعث العالم والعابد فیقال لعابد. اب دیکھیے میرے آقا فرماتے ہیں, آپ روایت کر رہے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ, آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا, میرے آقا و مولا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ عالم اور عابد کو روز قیامت اٹھایا جائے گا, اور جب اللہ کے سامنے یہ پیش ہوں گے, ایک عالم جس نے قرآن و حدیث و فقہ کا, دین کا علم حاصل کیا, اور یہاں محض حاصل کرنا یاد رکھے مراد نہیں ہوتا. جب ہم کسی کو عالم کہتے ہیں تو اس علم پر اس کا کتنا عمل ہے وہ اسے وہ درجہ و مقام عطا فرماتا ہے جس کی ہم یہاں پر آج کوشش کر رہے ہیں جس نقطے کو سمجھنے کی. اور ایک عابد کو یعنی عبادت گزار کو, ایک شخص متقی ہے, پرہیزگار ہے,
اللہ اس کے حبیب کی اطاعت اس کی زندگی کا جملہ مقصود ہی یہی ہے کہ ہر لمحہ اللہ رسول کی اطاعت میں بسر ہو، لیکن کسی وجہ سے علم کا نہ ہونا کہیں نہ کہیں عمل میں کجی کمی کا باعث بنا۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں کبھی یہ سیکھنے کا موقع ہی نہ ملا ہو کہ وضو کامل کیسے ہوتا ہے تو ہم سے وضو میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر کبھی اس بات کا ادراک ہی نہ ہوا ہو کہ نماز کی کاملیت کیسے حاصل ہوتی ہے، چونکہ ہم نے اس کو کبھی پڑھنا، سننا، سمجھنا، غور و فکر کرنا ضروری نہ سمجھا، جس طرح سے وضو ہم نے بزرگوں سے کرتے ہوئے دیکھا، سنا، سیکھا، ویسے کر لیا، جس طرح انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے ادا کر لی، اسی طرح سے روزہ ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے حج ہے۔ تو الغرض علم جس قدر تھا عمل تو کیا، لیکن علم کا وہ درجہ، وہ مقام کہ جو آپ کے ان اعمال کو کامل درجے پر پہنچا دے، اس عابد نے کبھی اس کی کوشش نہ کی ہو، لیکن اللہ کی رضا پر زندگی گزارنے کا پورا طریق عمر بھر اس نے اپنائے رکھا۔ آگے چلتے ہیں۔ جب اس عالم کو کہ جس نے علم دین حاصل بھی کیا، عمل بھی کیا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا اپنے تئیں پورا حق ادا کرنے کی کوشش کی اور بالآخر امت تک پہنچانے کی بھی سعی کی جہاں تک اس کی دسترس تھی، جتنا اس کا اختیار تھا، اب انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اور آگے ارشاد کیا ہوتا ہے سنیے۔ اللہ رب العزت عابد سے ارشاد فرمائے گا، اس عبادت گزار سے، اس متقی شخص سے فرمائے گا ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ، اس عابد کو حکم ہو گیا کہ تم داخل جنت ہو جاؤ، تمہارے اعمال محبوب ہوئے، مقبول ہوئے، تم داخل جنت ہو جاؤ۔ اور عالم سے کیا فرمایا جائے گا؟ وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ اثْبُتْ حَتَّى تَشْفَعَ لِلنَّاسِ بِمَا أَحْسَنْتَ أَدَبَهُمْ، رواہ البیہقی والدارمی۔ اس عالم سے کیا کہا جائے گا؟ رب کریم فرمائے گا اس عالم سے کہ ٹھہر جا، حتیٰ کہ تو لوگوں کی اچھی تربیت کے بدلے ان کی سفارش کرے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ اس عالم نے جس نے قرآن و حدیث اور فقہ اور جملہ علوم دینیہ، جس قدر اس کی بساط تھی، کاوش تھی، کوشش تھی، سیکھنا، عمل کرنا، اوروں تک پہنچانے کی اس نے سعی حق کی، اس کو رب کریم خوشخبری عطا فرمائیں گے کہ اے علم دین سے محبت رکھنے والے، اے عالم، اے جس نے علم سے محبت رکھ کر میرے دیگر بندوں تک اس علم کو پہنچانے کی سعی کی، یہاں ٹھہر جا۔ اور تیرا درجہ مقام یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں تو ان کے لیے متفکر رہتا تھا، جس طرح دنیا میں تو ان کی تربیت کے لیے بے چین رہتا تھا، دنیا میں ان کی اصلاح کے عمل کے لیے ہر وقت تگودو کیا کرتا تھا، تو آج کے دن بھی تیری اس فکر کو ہم مایوس نہیں کرنا چاہتے۔ یہیں ٹھہرو اور ان میں سے جس شخص کو سفارش کی ضرورت ہے ہم تمہیں رخصت دیتے ہیں، تم ان کے لیے شفاعت کرو، سفارش کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جس نے 7-8 برس ایک یونیورسٹی کالج میں گزار کر، یعنی کہ جامعہ میں گزارے اور مفتی عالم کا کورس کر کر، مفتی فاضل کا کورس کر کر، اس نے گویا کہ بہت بڑا نام کے آگے بھی حضرت علامہ اور آخر میں بھی القابات اور پہلے بھی القابات کے ساتھ جانا پہچانا جاتا ہوگا۔ یہ یاد رکھیں قطعاً مراد نہیں ہے، مراد بے شک وہ بھی جو عالم بنے، مفتی بنے، شیخ الحدیث بنے، شیخ القرآن بنے، وہ تو اس میں شامل ہی ہیں، لیکن ہر وہ مسلمان کہ جس کو یہ تو موقع نہ ملا کہ وہ اتنا زندگی کا حصہ باقاعدہ سیکھنے میں صرف کر کر پھر ممبر پر بیٹھ کر اس کی تعلیم دیتے، لیکن ایک عام معاشرے کا فرد جس نے اپنے طور پر علم سیکھا بھی انہی علماء سے اور سیکھ کر اپنے علم اور عمل کی اصلاح بھی کی، اور پھر اس تحریک میں شامل ہوا، اس فکر کے ساتھ آگے بڑھا کہ اب یہ علم دنیا تک پہنچایا جائے، جہاں تک اس کی دسترس ہے، جہاں تک اس کا اختیار ہے، یہ علم اس تک پہنچایا جائے۔ وہ بھی اسی مد میں شمار ہوں گے کہ جن کے پاس یہ فکر تھی
کہ ہم علم کا حصول بھی ممکن بنائیں اور جن تک اس کو پہنچایا جا سکتا ہے ان تک یہ علم پہنچایا بھی جائے۔ ایسے خوش نصیبوں کو رب کریم میدان محشر میں جو عابد زاہد ہیں انہیں جنت کی خوشخبری دے دی جائے گی، لیکن انہیں روک لیا جائے گا کہ ٹھہرو، جن کے لیے دنیا میں پریشان رہا کرتے تھے، جن کی اصلاح کے لیے بے چین رہا کرتے تھے، شب و روز جس کے لیے متفکر رہا کرتے تھے، آج اب وقت ہے تمہارا کہ اگر آج بھی انہیں تمہاری ضرورت ہے تو تم یہاں ٹھہر کر ان کے لیے سفارش کرو۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ جذبہ عطا فرمائے، یہ تڑپ عطا فرمائے، اور تھوڑا ہی صحیح جتنا ہم وقت صرف کر سکتے ہیں دیگر مصروفیات کے ساتھ علم دین کو حاصل کرنا اپنے زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی نصیحت سے کسی کا سینہ وسیع ہو جائے، کسی کی الجھنیں شرعی دور ہو جائے، کسی کی نماز درست ہو جائے، کسی کا روزہ درست ہو جائے، کسی کا حج درست ہو جائے، کسی کی زندگی کے معاملات درست ہو جائیں، کہ کسی کی دینی دنیاوی الجھن آپ کے اس مختصر سے جو آپ نے علماء کی صحبت سے حاصل کیا، کتب کے مطالعے سے آپ نے حاصل کیا، لیکن اس تڑپ کی بدولت کسی کی اصلاح ہو جائے اور وہی نیکی آپ کے لیے میدان محشر میں بخشش کا باعث بن جائے۔ نہ صرف یہ، رب کریم آپ کے اس جذبہ کو دیکھ کر کہ آپ لوگوں کے لیے کتنا متفکر رہتے تھے، آپ کو وہاں پر بھی ان کے لیے سفارش کا ذریعہ بنائیں۔ رب کریم میری اور آپ کی سب کی حاضری بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اگلے ایپیسوڈ میں ایسی ہی ایک پیاری حدیث کے ساتھ پھر آپ حاضر ہوں گے، پھر کوشش کریں گے کچھ سننے کی، سنانے کی، اپنے علم اور عمل کی اصلاح کے سامان کی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا سیگمنٹ دیکھا قرآن اور حدیث، اور آج بات ہو رہی ہے کہ کام کرنا، محنت کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، کتنا یہ اجر کا کام ہے، کتنی اس کی ہمارے دین میں فضیلت ہے۔ تو ہم جب کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، چاہے وہ ہم گھر کے کام ہو، ہمارے گھر کی روزمرہ کی ذمہ داریاں ہوں، چاہے وہ ہمارے کریئر سے ریلیٹڈ، ہمارے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہماری محنت ہو، رزق کمانے کے لیے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، تو جب ہم مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ مشکلات ہمیں وے ڈاؤن کر دیتی ہیں، وہ مشکلات ہماری جو ہمت ہے، ہماری جو چستی ہے اس پر حاوی آ جاتی ہیں بعض اوقات۔ اور اسپیشلی کینیڈا میں جب ہم رہتے ہیں تو آدھے سال تو یہاں پر ونٹر ہوتا ہے، تو اسپیشلی صبح جب ہم اٹھتے ہیں اتنی سردی میں، پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہم جا کر اپنی گاڑی سے سنو صاف کرتے ہیں، پھر ہم اپنا ڈرائیو وے صاف کرتے ہیں۔ جب ہم کام پر پہنچتے ہیں تو اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ دن جو ہے وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ جب آفس سے نکلتے ہیں، کام سے نکلتے ہیں تو بھی اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے لیے تو ٹائم ملتا ہی نہیں، ہمیں اپنی فیملی کے لیے تو ٹائم ملتا ہی نہیں، اور بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو ڈرائیونگ جتنی مشکل ہو جاتی ہے، جتنی چیلنجنگ ڈرائیونگ ہو جاتی ہے ویدر کی وجہ سے، تو یہ ساری مشکلات ہیں جن میں ہر لمحے جو ہے وہ ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ کتنی صبر جو ہے درکار ہے ان تمام چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے، لیکن جتنی مشکلات کا ہم سامنا کرتے ہیں پھر بھی ہم وقت پر کام پر پہنچتے ہیں، پھر بھی ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، ہماری طبیعت ہو یا نہ ہو پھر بھی ہم ٹائم پر کھانا بنا کر سرو کرتے ہیں، پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں، کوئی جو ہے وہ کسی کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، ہمیں کوئی تکلیف ہو، سر میں درد ہو، کہیں نہ کہیں کوئی بھی مشکل ہو، طبیعت اجازت دے یا نہ دے، ہم اپنی طبیعت کے خلاف جا کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ بات اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم اپنے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیتے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں، ہم اتنی اچھی طریقے سے جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں تو ہمارا جو اجر ہے اس میں بھی اتنا ہی اضافہ ہو جاتا ہے جتنا ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو محنت کرنا، پروڈکٹیو رہنا، اپنی ذمہ داریوں کو ایک اپرچونٹی، ایک نعمت سمجھ کر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے۔ اور میں
سورہ فرقان کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. سورہ فرقان میں جو آیت نمبر 47 ہے اس کا مفہوم یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے دن کی تخلیق ہی اس لیے کی ہے تاکہ ہم رزق تلاش کر سکیں. تو رزق کے لیے کام کرنا، یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رزق کے لیے کام کرنا بھی ایک عبادت ہے. اور ناظرین اب آ جاتے ہیں سورہ مزمل کی جانب، جہاں پر اللہ نے کتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ کا، یہاں پر کتنے کلیئر الفاظ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے تم کتنی محنت کرتے ہو، مجھے پتا ہے کہ تمہارے راستے میں کیا مسئلے مسائل آتے ہیں. اور وہ گلٹ اور وہ پچھتاوا جس کے بارے میں نے آپ سے بات کی کہ کبھی کبھی ہم اپنے کاموں میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا، ہمیں وقت ہی نہیں مل رہا ہوتا، اور پھر ہم پچھتاوا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا ٹائم ہم اپنی عبادات کو نہیں دے پا رہے ہوتے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جو ہماری دیگر عبادات ہوتی ہیں، جتنا فوکس، جتنا کانسنٹریٹ کر کے ہم اپنی عبادت میں ٹائم گزارنا چاہتے ہیں، اتنا ہمیں وقت نہیں ملتا ہماری مصروفیات کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرماتے ہیں ذرا آپ بھی سنیں. اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں فرماتے ہیں، اور یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 2، آیت نمبر 3 اور پھر آخری آیت جو آیت نمبر 20 ہے. بہت طویل آیتیں ہیں لیکن ان میں سے میں نے صرف وہ چیزیں ایکسٹریکٹ کی ہیں جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کو قیام کرو مگر تھوڑی سی رات. کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا اچھا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب ہوتا ہے. دن کے وقت تو تمہیں اور بھی بہت سے شغل ہوتے ہیں. خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم اس کو نبھا نہیں پاؤ گے، تو اس نے تم پر مہربانی کی. بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. اس کو پتا ہے کہ تم میں سے بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے رزق کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. کتنی پیاری بات ہے ناظرین، کتنی زیادہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ I understand, I know, you don't have to feel guilty that you're not able to. ہمیں وہ پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اتنی تلاوت نہیں کر پاتے جتنی ہم تلاوت کرنا چاہتے ہیں، ہم اتنے رات کو قیام نہیں کر پاتے جتنا ہم کرنا چاہتے ہیں. اللہ تو یہاں کتنے زیادہ انڈرسٹینڈنگ کا مظاہرہ یہاں پر کر رہے ہیں، کتنے صاف الفاظ میں اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ مجھے پتا ہے. اور یہاں پر منع نہیں کیا کہ تم اپنے پروفیشن کو کمپرومائز کر کر عبادت کی طرف آؤ. یہاں پر تو اللہ تعالیٰ جو ہم عبادت کرتے ہیں، جو رشتہ ہمارا اللہ سے ہوتا ہے، یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بے شک کم کر دو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں رات کے وقت آرام کرنا ہے، تمہیں اپنے اگلے دن کی جو انرجی ہے اس کو سیو کرنا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ صبح ہوتے ہی تم پھر کام پر نکل جاؤ گے. تو یہاں پر صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہاؤ مچ اللہ انڈرسٹینڈ. تو کیا ان تمام باتوں کو سننے کے باوجود بھی، ان تمام آیات کو سننے کے باوجود بھی، کیا ہم اپنے کام کو بوجھ سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دین کو بوجھ سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد بھی کیا جب ہمارا کام ہمیں بوجھ لگنے لگے گا، جب ہمیں ان مشکلات کا سامنا ہوگا، جب ہماری طبیعت اجازت نہیں دے رہی ہوگی، ہمارا دل چاہے گا کہ بس ہم سکون سے بیٹھ جائیں اور پھر ہم ان آیات کو یاد کریں گے، تو یقیناً یہ ہماری ہمیں انکریج کرنے کا باعث بنیں گی، ہمارے اسپرٹس کو لفٹ کریں گی، ہمارے اسپرٹس کو بوسٹ کریں گی. اور جب ہم گوئنگ فارورڈ، کیونکہ میں بھی ضرور کوشش کروں گی کہ روزمرہ کی زندگی میں اس آیت کو یا ان آیات کو، سورہ مزمل کو میں روزانہ اپنے دماغ میں ریفریش کرتی رہوں، تاکہ جب ہم اوور ویلم جو ہے وہ فیل کرنا شروع کریں تو یہ سورت جو ہے وہ ہمیں حوصلہ ضرور دے گی ہمارے روزمرہ کے کاموں میں. تو یہی وہ ایک پیاری سی بات تھی جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس سورہ مزمل کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنیں، اور آپ کو بھی ضرور بہت زیادہ مزہ آئے گا، ہمیں جینے کا مزہ آئے گا، ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا بھی خوب مزہ آئے گا. ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اس کے بعد ہم سیگمنٹ کی طرف چلیں گے اور پھر میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گی. وقت ہوا ہے ایک بریک کا.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک ناظرین. چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. قرآن اور ماڈرن سائنس. قرآن اور ماڈرن سائنس میں ہم سے بات کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر فواد اقبال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورز. میں ڈاکٹر فواد اقبال ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یقیناً ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے اپنے سیگمنٹ قرآن اور ماڈرن سائنس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور ہمیشہ کی طرح میری یہی کوشش ہوگی کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی ہماری لیے اتنا ایک نئی نالج، ایک نئی کیوریاسٹی کے دروازے کھولے، اور ہم قرآن کی روشنی میں، قرآن کے توسط سے جو ہمارا یہ سلسلہ ہے ان پروگراموں کا، نئی چیزوں کو سیکھنے کا، نئی چیزوں کی طرف بڑھنے کا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اور برکت دے اور اس میں آگے بڑھنے کی ہم پر بلیسنگ کرے. آئیے اب چلتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف. تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ روز قیامت، وہ کون کون سے ایسی ہیپننگز ہوں گی، ایسے اس وقت انسان ایسی سچویشنز کو وٹنس کرے گا، مشاہدہ کرے گا، کہ وہ دیکھے گا، اور وہ اس وقت جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں وہ یقیناً وہ اس چیز کو ریکال کریں گے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. قرآن نے سینکڑوں سال پہلے ہمیں یہ سب چیزیں، یہ میسج دے دیا تھا، ہمارے نبی نے ہمیں یہ نالج پہنچا دی تھی. تو اس میں سے ایک چیز جو بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے، قرآن کہتا ہے کہ شوق، یقیناً جس دن یہ حشر برپا ہوگا اور ڈے آف ججمنٹ ہوگا، قیامت کا روز ہوگا، تو اسٹریس ہوگی ہر طرف، جو ہے لوگ پریشانی، حیرت، فکر اور ایسے ملے جلے جذبات ہوں گے جس میں انسان، جس کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے. اس میں سے ایک چیز جو بڑی ہی قرآن نے بڑی ہی ڈفرینٹ اور بڑی ہی ان یوزول مینشن کی ہے کہ اس دن تو جو بچے ہوں گے ان کے بال بھی سفید ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ بھی بزرگ ہو جائیں گے، ان پہ بھی بڑھاپا نظر آئے گا. اب یہ بات بظاہر تو ہم صرف یہی جانتے ہیں کہ بھائی ایک فطری عمل ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے کہ جب انسان اپنی ایج اس کی بڑھتی ہے اور وہ اراؤنڈ 35-40 پلس ہوتا ہے، تو اس بالوں کا گرے ہو جانا، یہ بالوں کا سفید ہونے کا ایک پروسیس شروع ہوتا ہے، جیسے ایک نیچرل ڈکلائن بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور جس سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیچرل فنومنا ہے، اور ایک میڈیکل فنومنا ہے، ایک میڈیکل پروسیس ہے، یا ایک انسان کا باڈی میں جو پروسیس ہے ایجنگ سے ریلیٹڈ، اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اگر ہم اس بات کو قرآن نے جس طرح سے بتایا ہے قیامت کے دن کے حوالے سے سمجھیں، تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس دن تو جو بچے ہوں گے ان پہ بھی بڑھاپا نظر آئے گا. تو آئیے پہلے میں اس صورت کو آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس قرآن کی چیپٹر اور ورڈز کا میں آپ سے ریفرنس شیئر کرتا ہوں کہ اس میں اللہ رب کریم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. ان chapter 73 verse 17. So how will you, if you persist in unbelief, save yourself from a day which will turn the children white haired? اس کے اردو معنی ہیں، پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. تو یقیناً یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے ان ڈس بلیورس کی ہو رہی ہے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتے، اس کی اسلام یا اس کے دین پہ ان کا ایمان نہیں ہے، اور اس کی یقیناً ہمیشہ اس کی وحدانیت کو انہوں نے جھٹلایا، کفر کیا. تو اب اس بات کو کیسے سمجھیں کہ بھائی یہ تو بڑی انیوژل بات ہے کہ
بچے جو ہیں ان میں یہ نظر آ رہا ہے کہ چند ساتوں میں وہ بوڑھے نظر آنے شروع ہو گئے. اب میڈیکل سائنس نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی، وہ کر رہی ہے انفیکٹ. اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ ایک یہ کیا عمل ہے اور اس کو کس طرح سے میڈیکل سائنس آج کی لیٹسٹ ریسرچ کے اینگل سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے ہیئرز میں جو ہیئر کلر ہوتا ہے وہ ڈٹرمن ہوتا ہے سیلز سے جن کا نام ہے میلانوسائٹس، اور یہ پروڈیوس کرتے ہیں پگمنٹ میلانن. اچھا، پگمنٹ میلانن جو ہے یہ بیسیکلی ہمارے جو بلیک ہیئرز ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اسی کی وجہ سے بلیک نظر آتے ہیں. اب ایک اسٹڈی کی گئی ان دو چیزوں کا کو ریلیشن کو سمجھنے کے لیے کہ گرے ہیئرز کا کیا اسٹریس یا ایجنگ یا کوئی انسیڈنٹ سے کوئی ریلیونس ہے. تو یقیناً پہلی بات تو بالکل کلیئر ہے کہ ہاں جی، ایجنگ اٹس اے پارٹ آف ایجنگ. اف یو گرو اولڈر ڈیفینیٹلی جو بالوں میں یہ میلانوسائٹس یا جو سیلس کی میں نے بات کی ہے جو کہ ہمارے ہیئرز کا کلر ڈٹرمن کرتے ہیں، تو ان کو ڈیمیج ہوتا ہے یا ان کا لاس ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ہمارے کلرز کا ڈسکلریشن ہوتا ہے اور وہ گرے ہو جاتے ہیں یا وائٹ ہو جاتے ہیں. ایک اسٹڈی کی گئی اور وہ اسٹڈی کی گئی اس کو فنڈ کیا گیا and it was powered by the National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases and other NIH components. اور یہ فائنڈنگ بڑی مزیدار فائنڈنگ ہے کہ یہ ابھی ریسنٹلی ہی حالیہ یعنی کہ اسی سال جنوری 22 کو انہوں نے اس کو پبلش کیا، جو ان کی فائنڈنگز ہیں اور جو اس اسٹڈی کی انیشیل آبزرویشنس ہیں. تو یہ اسٹڈی اگر آپ گوگل کریں، آپ کسی میڈیکل جرنل کے تھرو اس کو سرچ کرنے کی کوشش کریں تو یہ بہت ایزیلی تمام انٹرنیٹ کی ریسورسز پہ اویلیبل ہے. اب اسٹڈی میں ہوا کیا، انہوں نے یہ آبزرو کرنے کی کوشش کی کہ اگر اسٹریسڈ ہے، کوئی اسٹریس کا ریلیونس ہم دیکھنا چاہیں کہ امیڈیٹلی ہیئرس کیا گرو ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا فینومنا نظر آئے کہ جس میں کوئی بالوں کو یا آپ کے ہیئرس کو امیڈیٹلی اس کی ڈسکلریشن کر دے یا ان کو گرے کر دے. یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی مائس پہ، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ آبزرو کیا کہ بھائی کوئی ایسا فیکٹر تو نہیں ہے کہ جو امیون سسٹم کا کوئی ایسا کیسکیڈ ہے، کوئی ایسا ریلیشن ہے یا کوئی ایسا ریئیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ ہیئرز جو ہوتے ہیں یہ وائٹ ہو جاتے ہیں یا گرے ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. سیکنڈ فیکٹر جو اس ریسرچ کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کیا گیا تو وہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے، نور ایڈرینلین. اور انہوں نے دو چیزیں جو ریسرچرز تھے انہوں نے یہ اس میں آبزرو کی کہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر جس کو نور ایڈرینلین کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹریس ہارمون جسے کورٹیکوسٹیرون کہتے ہیں. تو کورٹیکوسٹیرون اور یہ دونوں کا لیول یقیناً جو اسٹریسڈ اس اسٹڈی کے جو پارٹیسپینٹس تھے ان میں اس کو آبزرو کیا گیا. اچھا، وہ آبزرو کس طرح کیا گیا کہ اس نیورو ٹرانسمیٹر کو جب ہیئر کی یا انڈر دا اسکن انہوں نے اس کو انجیکٹ کیا، یعنی کہ اس نیورو ٹرانسمیٹر کو جو کہ ہیئرس کو امیڈیٹلی یا اسٹریس سے جس کا کو ریلیشن ہے، اور اس کو جب انجیکٹ کیا گیا تو یہ چیز نظر آئی کہ اس کو جب انجیکٹ کیا گیا انڈر دا اسکن تو ان جو پارٹیسپینٹس ہیں، جو مائس ہیں جن پہ اسٹڈی کی گئی، تو بیکاز آف اسٹریس اور بیکاز آف دیٹ ہائی لیول آف اسٹریس وہاں پہ ہیئرس کی امیڈیٹ جو ہے یا آپ سمجھ لو اوور نائٹ وہاں پہ نظر آیا کہ ان کی ڈسکلریشن ہو گئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم 21ویں صدی کی طرف جا رہے ہیں.
20ویں صدی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور 21ویں صدی چل رہی ہے، اور 21ویں صدی میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آج بھی ہم اینیملس بیسڈ اسٹڈی ہم نے کی، اور اس میں ہمیں یہ اس کے کلیئر انڈیکیٹرز ملے، یہ کلیئر آبزرویشنز ملی کہ ہاں ایسا بالکل ممکن ہے اور ایسا ہے، اور وہ کون سے باڈی میں ایسے خاص آپ کہہ لیں پروسیسز ہیں، ریئیکشنز ہیں، یا وہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، یا کیمیکل فیکٹرز ہیں جو اس کو کاز کر سکتے ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ بات تو قرآن نے بہت پہلے آبویس کر دی، بتا دی، ہمیں نالج دے دی کہ بھائی اس دن تو اسٹریس کا لیول ہی ایسا ہوگا کہ کیا بڑا کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، کیا ایج، ریگارڈلیس آف اینی ایج، ایک ایسا سڈن باؤٹ آف اسٹریس آئے گا جس کو فیس کریں گے. اور اس کے بعد آپ یہ نہ صرف بڑوں میں آپ کو بہت سارے ایسے فیکٹرز نظر آئیں گے جو کہ اس ججمنٹ ڈے کے بہت ہی ٹپیکل اسپیسیفک فیکٹرز ہیں، بہت سارے ایسے اسپیسیفک انڈیکیٹرز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ بچوں میں بھی آپ امیڈیٹ بڑھاپا دیکھ لیں گے، بڑھاپے کا منظر دیکھیں گے، اس لیے کہ وہ اسٹریس جو ہوگی وہ آپ کی اور میری سوچ سے بہت زیادہ ہے. وہ آپ کی اور میری سوچ سے اتنی زیادہ ہے کہ مس کیریجز، لیکٹیٹنگ مدرز اپنی اولاد کو فیڈ کرنا چھوڑ دیں گی. جو ڈس بلیورز ہیں جو وہ آپ کو انٹاکسیکیٹڈ نظر آئیں گے. اور یہ سارے اتنی ان یوزول چیزیں ہیں، لیکن قرآن نے اس کو بہت پہلے ہمیں بتا چکا، اور جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے بالکل یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت پہ ہمارا ایمان ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ آج اتنی سینکڑوں سالوں کے بعد میڈیکل سائنس اس کے انیشل اسٹیپس پہ ہے، اس پہ اب غور و فکر کر رہی ہے، اسٹڈیز کر رہی ہے، ریسرچ کر رہی ہے، اور ایٹ سم پوائنٹ ہم یہ بالکل یہ جو ریسرچ ہے، یہ جو فائنڈنگز ہے، فرم بھی ہو جائیں گی، اور ہم اس بات پہ اس کو کنکلوڈ اسی طرح سے کریں گے کہ یقیناً یہ ایسا ہی سچ ہے جیسے کہ باقی باتوں کے بارے میں بتایا گیا اور وقت نے اس کو پروف کیا. تو اس لرننگ کے ساتھ آپ کے لیے میں جو ایک کلیئر میسج ہے، وہ ہم سب کے لیے میسج ہے کہ جب ان پروگرامز میں، ان سیگمنٹس میں ہم مل کر چیزیں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اس کے بعد ان ٹاپکس کو نہ صرف ریسرچ کریں، اس کو پڑھیں، اور جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے تو نہ صرف ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے بلکہ ہماری نالج اسٹرانگ ہوتی ہے. اور ہم کسی جگہ پہ لوگوں میں جب بات کرتے ہیں، ہم کوئی کسی جگہ پہ کوئی ٹاپک پہ ہم اپنی نالج شیئر کرتے ہیں، تو یقیناً ہمارا ایک ایسا کنٹریبیوشن ہوگا جو کہیں نہ کہیں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اپنے دین کی جو کہ حق ہے، جو کہ سچ ہے، اس کی ترویج کے لیے، اس کی پروپگیشن کے لیے، اور اس کی تبلیغ کے لیے. تو اس نالج کو جب ہم اس دنیاوی نالج یا اس لیٹسٹ ایڈوانس نالج کے ساتھ کسی جگہ پریزنٹ کرتے ہیں ود ایویڈنس اور ایویڈنس بیس بات کرتے ہیں، تو اس میں یقیناً بہت زیادہ وزن ہوتا ہے. تو اس سیکھنے سکھانے کے سلسلے کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کے اپنی زندگیوں میں یہ تمام پازیٹیو چیزیں نہ صرف ان کو آپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ ان کو سیکھتے بھی رہیں گے اور سکھاتے بھی رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک، ایک نئی ریسرچ اور ایک نئی لرننگ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. جی ناظرین، آپ نے ہمارا سیگمنٹ دیکھا قرآن اور ماڈرن سائنس، اور آج ہم نے بات کی کہ کام کرنا، محنت کرنا کتنی بڑی عبادت ہے. تو
یہ جو زندگی ہے یہ تو ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے جدوجہد کا، محنت کرنے کا، اور جب ہم تمام مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا کتنا ثواب ملتا ہے جو اسلام نے، ہمارے دین نے ہمارے لیے حدود قائم کیے ہیں، ان حدود کو دماغ میں رکھتے ہوئے، ان حدود کا احترام کرتے ہوئے اور پازیٹیوٹی کے ساتھ نعمت سمجھ کر جب ہم ان کاموں کو کریں گے اور پھر ان مشکلات کا بھی سامنا کریں گے جو ہمیں ہماری ایوری ڈے لائفز میں جو ہے پیش آتی ہیں، اور پھر جب ہم اپنی طبیعت کے خلاف جا کر بھی ان چیزوں کو ذمہ داری سمجھ کر کریں گے تو آپ سوچئے کہ کتنا زیادہ ہمارے اجر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور یہاں پر میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ زندگی تو ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے محنت کا، تو محنت کرتے رہیں، روانی میں رہیں، پروڈکٹیو رہیں، اور یہ نہ سوچیں، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اٹس ٹو لیٹ، یا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو کل دیکھ لیں گے، چلو پرسوں دیکھ لیں گے۔ تو یہاں پر کسی نے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ مجھے ایک بات یاد آئی، کسی نے کیا خوب کہا کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال نے بہت ہی خوب بات کہی جو میں اکثر ہوسٹنگ کے دوران کہا کرتی ہوں، اور یہ شعر مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور مجھے لگا کہ آج کے موضوع کی مناسبت سے بہت اچھا ہوگا اس کو یہاں پر کنکلوڈ کرنا، اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل جائے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل جائے وہ سجدہ تلاش کر۔ اسی پیاری سی بات کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گی اجازت، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی معرفت دین میں۔ مجھے اور Z9 ٹیلی ویژن کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔